बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक हाफिज कुरान लड़की का जिसने एक सांप को पैदा किया। जब ये बात बस्ती वालों को पता चली तो सबकी चीखें निकल गई। ये दिल दहला देने वाला वाकया, दिल थाम के सुनिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था। उस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों रहा करते थे। उस गांव में एक लड़की थी जो कि हाफिज कुरान थी। बहुत ही नेक और पाकीज़ा थी। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही हसीन और जमील बनाया था। अल्लाह पाक ने उसको हुस्न के साथ साथ इखलाक से भी नवाजा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहाँ वो कुरान पाक हिफ्स करने के लिए वहां जाया करती थी। और रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। मगर एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसको देख लिया। उसको देखते ही उसका दीवाना हो गया और किसी न किसी तरीके से उसकी कुर्बत को हासिल करना चाहता था। उसको पाने की तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिज कुरान लड़की से हो। उस लड़की की शादी एक मुसलमान से हो गई। वो लड़की अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी। मगर वो हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था और गुस्से से बार बार चीख के बोल रहा था कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं इसको किसी और का नहीं होने दूंगा। उस बस्ती में एक बहुत बड़ा जादूगर था, तो उसके पास गया और जादूगर को जाकर पूरा वाकया सुनाया। जादूगर ने उस हिंदू लड़के को एक चिल्ला बताया जिसको उसने काटना शुरू कर दिया और वो जंगल में उसके साथ बैठकर चिल्ला काटने लगा। अब उस हिंदू लड़के ने उन दोनों मियाँ बीवी पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की से उसका शोहर दूर होना शुरू हो गया। उस लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे मगर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। एक तो अल्लाह ने उसको औलाद ना दी, दूसरा उसका शोहर उससे दूर हो रहा था और वो दिन रात रोती रहती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन उसके घर की एक मुलाजमा थी, उसने उसको रूहानी इलाज का कहा। वो रूहानी इलाज करवाने लगी। अल्लाह पाक की रहमत हो गई। अल्लाह पाक ने उसको बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। उस बेटी को पूरा घर बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता था। लेकिन उस बेटी का बाप उस बेटी से बहुत खिंचा खिंचा रहता था। वो अपनी बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करता था। वो औरत इस बात पर भी बहुत ज्यादा परेशान थे कि मेरा शोहर अपनी बेटी को क्यों नहीं प्यार करता। मगर इससे भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह पाक ने बेटी दी है तो अल्लाह पाक खुशियां भी जरूर देगा। उसके बाप के दिल में उसकी बेटी की मोहब्बत जरूर पैदा होगी। अब वो बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक मर्तबा उसके घर में एक अल्लाह के दरबार से एक फकीर आया। उस फकीर ने उस लड़की के दरवाजे पर आवाज लगाई कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब वो मुलाजिम खाना देने के लिए गया तो उस फकीर ने कहा कि मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर अपनी मालकिन को बताया कि वो ना जाने क्यों इस फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गए। हालांकि वो बहुत ही बापर्दा लड़की थे। उस फकीर ने उस लड़की को कहा कि बेटी मुझे अपने हाथों से खाना दो। उसने अपने मुलाजिम से खाना पकड़ा और उनसे फकीर के आगे रख दिया। फकीर ने कहा कि बेटी मुझे पानी नहीं ला कर दोगी। उस लड़की ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि पानी लेकर आओ। मुलाजिम ने पित्तल के बहुत बड़े गिलास में पानी ला कर दिया। उसने वो पानी पकड़ा उस फकीर को दे दिया। जब फकीर ने उस गिलास में देखा तो उसने कहा कि इस पानी में तो सांप है। ये औरत सुनकर हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है, पानी मैंने खुद आपको पकड़ाया था। उस फकीर ने कहा कि बेटी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मगर वो फकीर बार बार उस लड़की को बोल रहा था कि तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तेरे शोहर को तुझसे दूर किया जा सके और तेरी कोई औलाद ना हो। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी अरे बाबा, मैं ये तुम्हारी बात कैसे मान लूं। अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा हुआ है कि मैं आपको उस बेटी से मिलवाती, मगर इस वक्त वो सो रही है। ये सुनकर उस फकीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वो मर चुकी है। ये सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे ही आसमान ही गिर पड़ा। वो दौड़ते हुए अंदर गई। उसने अंदर जाकर देखा अपनी बेटी को, वो सचमुच मर चुकी थी। वो रोती चीखती हुई दरवाजे पर दौड़ती हुई आई मगर उसने देखा कि वो फकीर तो वहां मौजूद ही नहीं था।
اس نے فوراً ملازم کو کہا کہ جاؤ دیکھو فقیر کہاں گیا ہے۔ اس کے ملازم نے فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا، کیونکہ حیران تھا ہر کوئی کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی۔ اس کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی، اور وہ بیٹی اس بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دکھانے دیتی تھی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کو کھو چکی، اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی، اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا، اور اس کی نوکرانی نے اس فقیر کو کھانا دینے گئی، اور اس نے اس وقت فقیر کو پہچان لیا، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کی مر جانے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ملازم کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے کھانا دیا تو فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا کہ اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے اور وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کرائے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، اور اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا۔ اس کا شوہر فوراً ایک گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا، اور وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کی یہ حرکت تو ہر کوئی بڑی حیرت انگیزی اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ اس طرح ہمارے گھر میں آ کر اس طرح ایک گڑھا کیوں نکال رہا ہے۔ ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر جاگتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑتا وہ فوراً ہی گڑھے میں گر گئی۔ جیسے ہی اس معصوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا اور علاج کے دوران ہی اس کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نوازا۔ اب وہ اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ پہلے 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر اس عالم کے پاس جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے اپنا علاج کروایا۔ جنگلوں میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی اور اس بچی کو اس سے ماں سے چیل چھین کر لے گئی، اور وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی، اور اتنی اونچائی سے وہ بچی نیچے گری کہ بچی کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہو۔ آخر ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ عورت بہت زیادہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے تینوں بیٹیوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا۔ ایک ماں کا تحمل اور اس کی برداشت تھی کہ وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدے کر رہے تھے، اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے، آخر میرا کون دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھل رہا۔ اس فقیر نے تو یہ بتا دیا تھا کہ اس پر کالا جادو ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو کرنے والا کون تھا۔ اس کا شوہر تو پہلے سے ہی اس سے دور ہو چکا تھا۔ اب تین تین بیٹیوں کی موت پر گھر والے اس کو بہکانے لگے۔ بیٹا یہ تیری بیوی تو منحوس ہے، اس کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے۔ اگر اللہ نے اس کی کوکھ سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے، تو ایسا کر کے دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو اللہ کے اس بندے کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا اور وہ حیران رہ گئی، اور فوراً سے جا کر اپنی مالکن کو بتایا کہ مالکن روتے ہوئے اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو کیا لینے آیا ہے، تو جب جب میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی،
تو نے صحیح کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے جا رہی تھی اور اس فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو، مجھے اپنے گھر میں جانے کی اجازت دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور اس فقیر نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں ایک کالا سانپ بیٹھ گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا، میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ ہاں، تمہاری خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ جو بچوں کو مارنے والا کوئی نہیں، یہ سانپ ہے۔ یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے کالا جادو کرنا شروع کر دیے۔ اس نے عالمی پاس جا کر ایک بہت بڑا منتر سیکھا اور 40 دن تک اس کا چلا کاٹتا رہا۔ اب ہر روز وہ آپ کے اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتا رہا اور اسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے دور ہو گیا۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر اس جادو کی وجہ سے آپ کا شوہر بھی آپ سے دور ہو گیا، آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی آپ اپنے شوہر کو رات کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لیے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ سے قرآن تھی۔ اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے، اور پھر اس کے ساتھ یوں برا ہو رہا تھا۔ وہ اللہ اس کا امتحان لے رہا تھا اور وہ یہی سوچتی رہی کہ پھر کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بچہ اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، اس لیے وہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کہنے لگا تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے تو اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول رہی ہو؟ ایک سانپ کو اپنے پیٹ میں کیوں پالنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے، اس فقیر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے اور سب تمہارے سامنے ہے، اور تمہارے دل میں بھی میرے لیے اس شخص نے نفرت پیدا کر دی ہے۔ میں یہ عمل کر کے رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور فقیر نے مجھے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے، اور اس نے کہا تھا کہ جیسے تم اسے پیدا کر کے اظہار کرو گی یہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کو پیدا کرنا چاہتی ہو اور پھر یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، مطلب کہ یہ کسی بھی طریقے سے مجھے سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ بغیر کسی بات چیت کیے ہوئے رات کی تاریکی میں تنہا میں بیٹھ کر پڑھنے تھے۔ اب اس لڑکی نے اس سانپ کو بڑی ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا واقعہ بتا دیا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وقت آیا اور اس نے سانپ کو جنم دیا مگر اپنے وہ وظائف اسی طرح جاری رکھے تھے، اس لیے وہ سانپ مردہ پیدا ہوا، اور سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا، اور اس کا بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا مرتا دیکھ چکی تھے، لیکن وہ سانپ اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اس کو پیدا کیا۔ اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کو ٹھیک 1 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ دوڑتی ہوئی آئی، دروازے پر آئی اور کہنے لگی
کہ بابا مجھے پھر کوئی بری خبر سنانے کے لیے تو نہیں آئے، اگر آپ میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہیں کر سکوں گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہتی ہوں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروا رہا تھا، مگر یہ کالا ناگ اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو عامل تھا اس کو بھی ڈس لیا۔ یہ سب جادو سے سیکھنے والا کام تھا، اس کو بھی ڈس لیا اور وہیں وہ دونوں مر گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے کر اور تمہیں ہنسی خوشی زندگی گزارو گی، اور تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو وہ پھر اللہ اس کی ہر مشکل بدل دیتا ہے۔ دوستوں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔